आइए आज हम अपना सबक शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 6। पहले हमारे 5 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने पिछले 4 असबाक के अंदर, जो पहले हमारे 4 सबक है उसमें हम जिस्म के जितने भी अज़ा होते हैं, पहले 4 लेक्चरों के अंदर हमने जिस्म के सारे अज़ा के नाम बताए। उसके बाद जो हमारा 5वां लेक्चर था उसमें हमने तारुफ शुरू किया कि मसलन कोई आप किसी से अपना तारुफ कराते हैं, उसका नाम पूछते हैं, उसकी उम्र पूछते हैं, फिर उसका सवाल जवाब, ये हमने 5वें लेक्चर में ये हमने पढ़ा। तो जैसा कि मैंने सबक के आखिर में आपको बताया था कि जो हमारा छठा लेक्चर होगा इसमें हम मदरसे के बारे में कुछ पढ़ेंगे कि मदरसे के बारे में जो हमसे लोग पूछते हैं, यानी वो पहला सवाल क्या करते हैं। किसी भी तालिब इल्म से हम पहला सवाल क्या करते हैं मदरसे के बारे में। अगर हम इसको अरबी में कहना हो तो इस तरह कहेंगे, मा हुवा सुआलुल अव्वल अल्लज़ी नतरहुहु अला तालिबिल मदरसा आई अल्लज़ी नसअलुहु, यानी वो जो पहला सवाल हम किसी से पूछते हैं, किसी मदरसे के तालिब इल्म से, तो इसका हम इस तरह कह सकते हैं, मा हुवा सुआलुल अव्वल अल्लज़ी नतरहुहु आई अल्लज़ी नसअलुहु अला तालिबिल मदरसा। तो इसका जवाब फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं, जैसा मैंने ये सवाल किया तो आप इसके जवाब में इस तरह कह सकते हैं, अस्सवालुल अव्वल अल्लज़ी नसअलुहु या अल्लज़ी नतरहुहु अला तालिबिल मदरसा फ़ी अय्यि मदरसतिन अंत तदरुस। यानी वो हमसे यही पूछते हैं ना कि आप किस मदरसे में पढ़ते हैं, या इस तरह पूछते हैं जैसे हम अपनी उसमें इस्तेमाल करते हैं दरस निज़ामी में। या हमारे लिए आसान ये होता है कि हम इस तरह के अय्न तदरुसु, ये भी ठीक है, फ़ी अय्यि मदरसतिन अंत तदरुस, तो ये थोड़ा मुख्तसर जुमला है, अय्न तदरुसु। तो फिर हम उसको जवाब देते हैं कि मैं फ़लाँ मदरसे में पढ़ता हूँ। मसलन मैं कहता हूँ अना अदरुसु फ़ी मदरसतिल फ़लानिया, कि मैं फ़लाँ मदरसे में पढ़ता हूँ। तो मसलन मैं कुरान कॉलेज में पढ़ता हूँ तो मैं उसको कहूँगा कि मैं कुरान कॉलेज में पढ़ता हूँ। इसको अभी मैं इस तरह कहूँगा, अना अदरुसु फ़ी कुल्लियतुल कुरान। तो वो शख्स फिर पूछता है कि कुल्लियतुल कुरान कहाँ है, तो उसका भी कुछ तारुफ पूछता है। तो वो ये इस तरह पूछता है कि ये मदरसा कहाँ है, ये मदरसा कहाँ है। तो इसको अभी मैं वो किस तरह कहेगा कि अय्न तक़अउ हाज़िहिल मदरसा, यानी ये मदरसा कहाँ वाक़ है। ये तक़अउ इस वजह से कहा है कि मदरसा का जो लफ्ज़ है ये मुअन्नस है। या आपने ये जो कायदे होते हैं इनको याद रखना है, मुअन्नस मुज़क्कर का फ़र्क, तो इसका थोड़ा ख्याल रखना है। तो अय्न तक़अउ हाज़िहिल मदरसा, तो मैं फिर उस शख्स को जवाब दूँगा, मसलन हमारा जो मदरसा है कुल्लियतुल कुरान ये जिनाह रोड पर है, तो मैं उसको कैसे कहूँगा कि जिस मदरसे में मैं पढ़ता हूँ, मेरा जो मदरसा है वो जिनाह रोड पर है लाहौर में। उसको मैं इस तरह कहूँगा कि तक़अउ मदरसती अला शारिह मुस्तशफ़ल जिनाह फ़ी लाहौर। इस तरह मैं उसको जवाब दे सकता हूँ कि तक़अउ मदरसती अला शारिह या अला शारिह मुस्तशफ़ल जिनाह फ़ी लाहौर। तो इस तरह मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। तो आइए मैं आपको स्क्रीन इधर लगा के आपको फिर मैं दिखाता हूँ सारे, ताकि मैं आपको लिख कर भी दिखा सकूँ और उसका उर्दू तर्जुमा भी आपके लिए इसमें आसानी होगी। आप उसको लिख भी सकते हैं तो उसको आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ये हम चैनल पर भी वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप जहाँ भी पाओ इसको सब्सक्राइब करें और आप इसको लाइक भी कर दिया करो, तो ताकि इसका आपको भी फ़ायदा होता रहेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये हमारी जो वीडियो होती है ये यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए, इसका आपको भी फ़ायदा हो और भी जितने लोग देखेंगे उसका भी आपको भी इसका सवाब मिलेगा, आप भी इस सवाब के बायस बने। तो चलते हैं हम स्क्रीन पर, आ जाइए। अब आप देख सकते हैं कि मैं आपको ये इधर लिख कर दिखाऊंगा स्क्रीन पर
مثلا یہ ہمارا پہلا جملہ ہے جو ہم سے پہلا سوال کیا جاتا ہے کسی مدرسے کے طالب علم سے کہ فی ای مدرسۃ انت تدرس، یہ آسان یہ ہے کہ این تدرس، آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ پہلا سوال ہم سے یہ ہوتا ہے کہ این تدرس، تم کہاں پڑھتے ہو؟ تو اس کا جواب ہم اس طرح دے سکتے ہیں کہ ادرس فی المدرسۃ الفلانیہ، یعنی آپ کا جو بھی مدرسہ ہے آپ اس مدرسے کا نام بتا سکتے ہیں۔ مثلا میں کلیہ میں پڑھتا ہوں، کلیۃ القرآن میں، تو میں اس طرح کہوں گا کہ ادرس فی المدرسۃ کلیۃ القرآن، جو ہمارے مدرسے کا نام ہے وہ قرآن کالج ہے، تو اس طرح کہہ سکتا ہوں میں ادرس فی المدرسۃ کلیۃ القرآن۔ اچھا، فی المدرسۃ کلیۃ القرآن آپ نے کہنا ہے۔ تو اسی طرح آپ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ادرس فی المدرسۃ الفلانیہ، کوئی بھی ہو تو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں فلاں مدرسے میں پڑھتا ہوں۔ آپ اس طرح بھی اگر کہہ سکتے ہیں مثلا ادرس فی مدرستی یعنی جامعہ اشرفیہ، تو یہ بھی صحیح ہے۔ تو اب آتے ہیں ہم دوسرے سبق کی طرف۔ جو ہمارا دوسرا جملہ ہے جو ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ این تقع هذه المدرسہ، یہ مدرسہ کہاں واقع ہے؟ تو اس کا ہم اس کو اس طرح جواب دے سکتے ہیں، مثلا میرا مدرسہ ادھر ہے، یہ جناح روڈ پر لاہور میں ہے، تو میں اس کو کہوں گا تقع هذه المدرسہ علی الشارع یا علی الشارع مستشفى الجناح۔ فہمتا؟ یہ فہمتا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سمجھ گئے۔ تو اب دوسرا سوال پھر یہ ہوتا ہے، یعنی کہ مثلا میں نے یہ کہہ دیا کہ میرا مدرسہ لاہور میں ہے اور یہ جناح روڈ پر ہے، یعنی تقع هذه المدرسہ علی الشارع مستشفى الجناح۔ تو آگے سے میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ هذه المدرسہ، یا یہ میرا مدرسہ مثلا مشہور ہے، یہ بڑا مدرسہ ہے، تو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں یا مدرسۃ کبیرۃ وشہیرۃ، یعنی یہ ایک بڑا اور مشہور مدرسہ ہے، یا مدرسۃ کبیرۃ وشہیرۃ۔ تو وہ پھر آپ سے سوال کرتا ہے کہ آپ نے کب اس میں داخلہ لیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس طرح عربی میں سوال کرتا ہے متى التحقت بهذه المدرسہ، متى التحقت بهذه المدرسہ، تم نے اس مدرسے میں، آپ نے اس مدرسے میں کب داخلہ لیا؟ تو آپ اس کے جواب میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، مثلا میں نے آج سے مثلا میں نے 4 سال پہلے داخلہ لیا، تو اس طرح کہہ سکتے ہیں التحقت بها منذ قبل 4 سنوات، یا آپ نے پچھلے سال داخلہ لیا، تو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ التحقت بها فی السنة الماضیہ۔ تو التحقت بها فی السنة الماضیہ، میں نے یہاں پچھلے سال داخلہ لیا ہے۔ تو پھر آپ سے وہ سوال کرتا ہے فی ای صف تدرس، یعنی آپ کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ تو آپ نے جب پچھلے سال داخلہ لیا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ درجہ ثانیہ میں ہوں یا صف ثانی دوسری کلاس میں ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے 3-4 درجے کہیں اور پڑھے ہوں، اس سے آگے آپ پڑھ رہے ہوں، تو آپ اس کو جس طرح چاہیں جواب دے سکتے ہیں۔ مثلا آپ اس طرح کہنا چاہتے ہیں کہ ادرس فی الصف الثانی، میں دوسری کلاس میں پڑھتا ہوں، یا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ادرس فی الدرجۃ الثانیہ، میں درجہ ثانیہ میں پڑھتا ہوں، مثلا میں درجہ سابعہ میں پڑھتا ہوں موقوف علیہ میں، تو میں اس کو اس طرح کہوں گا ادرس فی الدرجۃ السابعہ۔ اب وہ آپ سے پھر سوال کرتا ہے کہ اس مدرسے میں کتنے استاد ہیں، یعنی کم استاذا فی هذه المدرسہ۔ آپ مثلا 10 استاد ہیں، تو آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں فیہا 10 اساتذۃ وکلہم مجتہدون، یہاں 10 استاد ہیں
اور سب کے سب محنتی ہیں. مثلا اگر 10 ہیں تو پھر آپ 10 کہہ سکتے ہیں. اگر 8 ہیں تو پھر آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں فیہا عشرۃ فیہا ثمانیۃ. کیونکہ 8 ہیں تو پھر آپ اس طرح کہیں گے فیہا ثمانیۃ اساتذۃ وکلہم مجتہدون. مثلا 5 ہیں تو پھر آپ اس طرح کہیں گے فیہا خمسۃ اساتذۃ وکلہم مجتہدون. تو اگر 20 ہیں تو پھر آپ 20 کہیں گے فیہا 20 استاذا. تو یہ بچوں آپ کو یہ سمجھ آ گیا، کیونکہ آپ نے قواعد تو پڑھے ہوتے ہیں نحو میں، منطق میں. تو ادھر اگر آپ میں سے کوئی چاہتا ہے قواعد بتا دوں تو میں بتا بھی دوں گا، تو اس کا کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے میں انشاءاللہ بتا دوں گا. اگر آپ میں سے کوئی اگر چاہتا ہے تو مجھے کمنٹ کر کے بتا دینا. یہ اچھا، آگے پھر اس کے اگلا سوال جو ہم سے کیا کیا جاتا ہے، مثلا ہم کسی کلاس میں پڑھتے ہیں تو پھر ہم سے یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ تمہاری کلاس میں کتنے طالب علم ہیں. تو وہ کس طرح سوال کرے گا؟ وہ کہے گا کہ کم طالباً فی فصل کا، کم طالباً فی فصل کا، کہ تمہاری کلاس میں کتنے طالب علم ہیں. مثلا میری کلاس میں، مثلا ویسے اصلا نہیں بتا رہا، مثلا بتا رہا ہوں. تو مثلا میری کلاس میں 20 طالب علم ہیں تو میں اس کو کہوں گا فی فصل 20 طالباً. اگر میں اس کو اس طرح کہوں گا کہ 10 ہیں تو پھر 10. مثلا ہماری کلاس میں، میری کلاس میں 10 طالب علم ہیں، میں کس طرح کہوں گا؟ میں اس طرح کہوں گا فی فصل 10 طلاب. اگر 8 ہیں تو پھر اس طرح کہوں گا فی فصل 8 طلاب. جیسا کہ میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ یہ جہاں استاد کا لفظ آیا تھا، کون سا سوال تھا پیچھے جو استاذ کا لفظ آیا کہ کسی نے سوال کیا مثلا کم استاذن فی هذه المدرسہ. تو میں نے آپ کو اس میں بتایا تھا مثلا اس میں 10 اساتذہ ہیں تو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں فیہا 10 اساتذۃ. ٹھیک ہے. تو استاذ چونکہ مؤنث، وہ واحد اس کا مذکر آتا ہے، تو اس وجہ سے یہ اساتذۃ کا ہے. تو بہرحال یہ ہم نے قاعدہ یاد رکھنا ہے. تو اس کا جو واحد کو دیکھنا ہے، اصل میں واحد میں کیا ہے، واحد اس کا مذکر ہے، مؤنث ہے، اس کے ہم نے واحد کو دیکھ کر ہم نے قاعدہ بنانا ہے. تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اساتذۃ اس کے آگے میں تو گولتا آ رہی ہے، تو آپ نے اس کا واحد کیوں دیکھنا ہے. تو ٹھیک ہے. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا فی فصل 8 طلاب، اس طرح 5 طلاب 4 طلاب. اور ہمارے مدرسے میں 8 اساتذہ پڑھاتے ہیں تو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یدرس. اب پڑھانے کا آتا ہے یدرس فی مدرستنا، یعنی وہ پڑھاتے ہیں ہمارے مدرسے میں. یدرس الاساتذۃ فی مدرستنا کم، یعنی آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. مثلا 10، کیونکہ آپ نے اساتذۃ کہا ہے تو اس کے ساتھ تو 4، یعنی 3 سے لے کر 10 تک آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو اسی طرح پھر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ اس مدرسے کے اندر کمرے کتنے ہیں، مثلا وہ کمرے کے بارے میں پوچھتا ہے کہ اس مدرسے میں کتنے کمرے ہیں. کم غرفۃ فی هذه المدرسہ، یعنی اس مدرسے میں کتنے کمرے ہیں. تو اس کے جواب میں آپ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں، مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں بہت سے کمرے ہیں، ایک مطعم ہے، باورچی خانہ ہے، کھیل کا میدان بھی ہے. مثلا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے کمرے ہیں تو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں اس میں بہت زیادہ کمرے ہیں، اس میں ایک مطعم ہے، ایک مطبخ ہے اور ایک ملعب، کھیلنے کی جگہ بھی ہے. تو اس کو ابھی میں اس طرح کہیں گے فیہا غرف کثیرۃ، یعنی اس میں بہت زیادہ کمرے ہیں. اور اس میں جو آپ نے مطعم کا لفظ کہا ہے کہ اس میں ایک مطعم ہے تو اس طرح کہیں گے وفیہا مطعم. اور باورچی خانے کو مطبخ و مطبخ، وفیہا مطعم و مطبخ و ملعب. ٹھیک ہو گیا. تو اس کو میں دوبارہ دیتا ہوں
کہ اس میں بہت سے کمرے ہیں اور ایک مطعم ہے، اور اس کے ساتھ کیا تھا؟ باورچی خانہ، اور کھیل کا میدان بھی ہے۔ تو بھی ہے کا اس کا ایزن لفظ آتا ہے، تو آپ نہ بھی لگانا چاہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ فیہا غرف کثیرۃ وفیہا مطعم ومطبخ، آگے وملعب ایزن بھی کہہ سکتے ہیں، اگر نہ بھی کہیں تو یعنی اس میں ایک کھیل کا میدان ہے۔ تو پھر وہ آپ سے سوال کرتا ہے، آپ سے یہ کہتا ہے مثلاً کیا یہاں لائبریری بھی ہے؟ کیا یہاں لائبریری ہے یعنی آپ کے مدرسے میں؟ تو اس کو عربی میں اس طرح کہیں گے، هل توجد مکتبۃ فی هذه المدرسہ، هل توجد مکتبۃ فی هذه المدرسہ، کیا یہاں لائبریری ہے؟ اس کے جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں نعم توجد مکتبۃ کبیرۃ ونظیفۃ، جی ہاں، ہاں یہاں ایک بڑی اور نفیس لائبریری موجود ہے۔ کس طرح کہیں گے؟ نعم توجد مکتبۃ کبیرۃ ونظیفۃ، ہاں یہاں ایک بڑی اور نفیس لائبریری موجود ہے۔ پھر وہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ آپ مدرسے کب جاتے ہو اور واپس کب آتے ہو؟ تو اس کو آپ آسانی سے اس طرح کہہ سکتے ہیں، جیسے ہم ذہب یذهب کا مطلب جانا ہوتا ہے تو اس طرح کہیں گے، جب اس کے ساتھ متاع لگائیں گے شروع میں تو متى تذهب، اب کب جاتے ہو؟ متى تذهب الى المدرسہ، اب کس طرح یعنی کہ اس کو آپ اور لفظوں کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ متى تذهب الى السوق، متى تذهب الى الملعب، متى تذهب الى البيت، تو آپ اس طرح یہ سارے استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ گھر کب جاتے ہیں، بازار کب جاتے ہیں، آپ کھیل کے میدان میں کب جاتے ہیں۔ یا آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں مدرسے میں پڑھتے ہیں تو آپ اپنے کمرے، ادھر کیونکہ ہاسٹل ہوتے ہیں تو آپ اپنے کمرے میں کب جاتے ہیں، متى تذهب الى غرفتک، ٹھیک ہے، اپنے کمرے میں، اس کو آپ بتا رہے ہیں نا مخاطب کو، تو الى غرفتک کہیں گے۔ اگر کسی اور کے بارے میں بتا رہے کہ وہ اپنے کمرے میں کب جاتا ہے تو اس کا اس طرح کہیں گے، یعنی متى يذهب، کیونکہ آپ غیب کے بارے میں اس سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ لڑکا، کسی کا بھی آپ ویسے اشارتاً کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ جو لڑکا ہے وہ متى يذهب آپ کہیں گے، متى يذهب الى غرفته، الى غرفته وہاں استعمال کریں گے۔ تو اب یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے ان الفاظ کو پکڑنا ہے اور خود ہی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اب اس طرح سوال کرتے ہیں، متى تذهب الى المدرسہ ومتى ترجع منها، اور واپس کب آتے ہیں، یعنی اس مدرسے، منها اس وجہ سے کہا کہ اس مدرسے سے، ہاں ضمیر یہ مدرسے کی طرف لوٹتی ہے۔ تو اس کا جواب میں مثلا کیونکہ ہم کلیۃ القرآن میں پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں تو ہاسٹل ہوتا ہے، تو میں اس طرح کہہ سکتا ہوں انا اسکن فی مہجع المدرسۃ، انا اسکن فی مہجع المدرسہ، آپ کہتے ہیں مہجع نہیں کہنا، یہ اس کو مؤنث نہیں، یہ کیونکہ مہجع کا لفظ ہے یہ مذکر ہے تو آپ نے مذکر ہی استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ دار الاقامہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، تو اس طرح کہہ سکتے ہیں انا اسکن فی مہجع المدرسۃ، یا او دار الاقامہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر وہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ ماذا تتعلم فی المدرسہ، تم مدرسے میں کیا سیکھتے ہو؟ ماذا تتعلم کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا، یعنی تعلم یتعلم کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا، یعنی تعلم یتعلم یہ باب تفاعل سے ہے، اور اسی طرح ایک اور آتا ہے باب تفعیل سے، علم یعلم تعلیم، اس کا مطلب ہوتا ہے سکھانا۔ اب یہ الفاظ بھی یاد رکھیں آپ ساتھ ساتھ کیونکہ آپ کو استعمال میں کام دیں گے۔ تو ماذا تتعلم فی المدرسہ، تم اس مدرسے میں کیا سیکھتے ہو؟ اگر یہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کیا سکھاتے ہیں تو اس طرح پوچھے گا آپ سے ماذا تعلم، کیونکہ علم یعلم ہوتا ہے، صرف باب تفعیل کا جو آتا ہے اس کا مضارع، تو ماذا تعلم فی هذه المدرسہ او فی المدرسہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ مدرسے میں کیا سکھاتے ہیں۔ تو
کیونکہ ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں تو ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ماذا تتعلم فی المدرسہ، تم مدرسے میں کیا سیکھتے ہو؟ تو اس کا ہم جواب دیں گے کہ اتعلم فیہا، اب یہ ہا ضمیر یہ مدرسے کی طرف، یا آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں فی المدرسہ، اب فیہا بھی لگا سکتے ہیں، اتعلم فیہا العلوم الدینیۃ واللغۃ العربیۃ، ٹھیک ہو گیا کہ میں مدرسے میں دینی علوم اور عربی زبان سیکھتا ہوں. اتعلم فیہا العلوم الدینیۃ واللغۃ العربیہ، ٹھیک ہے، اتعلم فیہا العلوم الدینیۃ واللغۃ العربیہ، میں مدرسے میں دینی علوم اور عربی زبان سیکھتا ہوں. آپ آگے پھر وہ آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ کیا آپ عربی بول سکتے ہیں؟ تو جب آپ ان کو کہیں گے کہ ہاں میں عربی زبان سیکھتا ہوں، دینی علوم سیکھتا ہوں، تو سب سے پہلا سوال جو کرتے ہیں نا، کیا آپ عربی بول سکتے ہیں؟ تو آپ اس کو کہہ دیں کہ اتستطیع، وہ آپ سے اس طرح سوال کرے گا نا عربی میں، کیونکہ عربی میں آپ سے کر رہا ہوگا، آپ عربی سیکھ رہے ہیں نا، تو اس طرح سوال کرے گا اتستطیع ان تتکلم باللغۃ العربیہ، باللغۃ العربیہ آئے گا، اتستطیع ان تتکلم باللغۃ العربیۃ، کیا آپ عربی زبان بول سکتے ہیں؟ کیا آپ طاقت رکھتے ہیں کہ آپ عربی میں بات کریں؟ تو اس طرح وہ سوال کرے گا اتستطیع ان تتکلم باللغۃ العربیہ، تو آپ ان کو کہہ دیں نعم انا استطیع والحمد للہ، نعم میں بول سکتا ہوں. تو آپ ان کو کہہ دیں کہ تکلم معی باللغۃ العربیہ، تم مجھ سے بات کرو، عربی میں بات کرو. تو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں نعم انا استطیع والحمد للہ، الحمد للہ، الحمد للہ. آج کا جو ہمارا سبق بس کافی ہے کیونکہ بہت زیادہ ہو گیا، تو انشاءاللہ آگے پھر ہم نئے درس پڑھیں گے. شاید یہ آج کا ہمارا آخری دن ہو، کیونکہ پھر چھٹیاں ہو جائیں گی ہمارے مدرسے میں، تو کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور 15 دن تک کوئی لیکچر نہ آئے، تو کوشش میں کروں گا کہ مولانا یوسف خان صاحب کے بیانات شاید اس پہ آتے رہیں، تو آپ ان کو سنتے رہیں، کیونکہ وہ رہنمائی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ چیزوں کی رہنمائی مل جاتی ہے، تو آپ ان کو بھی سن سکتے ہیں. اسی طرح سراجی ہے. تو اگر آپ عربی سیکھ رہے ہیں تو عربی کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں اور اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ مناسبت جوڑے رکھیں تاکہ ہم قرآن پاک کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.